हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान के खौफ से आइन में तरामीम लाई जा रही हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम करेंगे। उन्हें तकलीफ होती है तो हम भी उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। जलसे में इमरान खान को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आईनी हुदूद, सिविल बालादस्ती और अवामी मैंडेट के मनाफी करार दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस न होने की बातें की जाती हैं, हालांकि उन्हें मालूम नहीं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए तो अवाम ने हमें तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहां नहीं है जहां IMF ने चार्जशीट दी है। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मामलात पर सीरियस तो आप नहीं, इसीलिए तो ऑपरेशंस और ड्रोन्स हो रहे हैं। कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना था कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ठीक नहीं थे तो उन्हें क्यों वजीर आजम बनाया गया। आज वो जबर के खिलाफ खड़ा है तो उसको जबरदस्ती पीछे किया जा रहा है। हमारे माइंड्स पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हक व बातिल की लड़ाई फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। असद कैसर का कहना था कि अवाम ने शहबाज शरीफ को मुस्तरद किया लेकिन उनको वजीर आजम बनाया गया। अदलिया को मफलूज किया गया। PTI आईन व कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम से वोट का हक छीन कर ताकतवर हल्कों ने फैसला किया कि अवाम के पास वोट का हक नहीं होगा। अफगान बॉर्डर को जल्द अज जल्द खोला जाए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सबर का कहना था कि बानी इमरान खान के खिलाफ बयानिया उनके मुंह पर मारा जाएगा। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 दिनों के बाद PTI के रहनुमाओं की तरफ से ऐसे जारहाना बयानात क्या साबित कर रहे हैं? क्या इन बयानात को देखकर ये सवाल पैदा होना वाजिब नहीं कि PTI के ये लीडर्स जानते बूझते हुए भी जमीनी हकाइक को नजरअंदाज कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। और अब से कुछ देर पहले ये भी बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने, जो कि हमेशा से सेन बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी क़यादत है, उनकी मुलाकात करवा दी जाए तो बुरी बातों या बुरी खबरों की जगह अच्छी बातें सामने आएंगी। सवाल रखेंगे आपके सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर, जुनैद अकबर के जारहाना बयानात, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानते बूझते ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं? आमिर साहब, फैसल वाउडा साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर PTI -1 पर नहीं आएगी तो पूरी पार्टी को माइनस कर दिया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हाथ में कुछ है? क्या PTI में MQM वाला फार्मूला चल सकता है जो कि सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं? देखिए, वावड़ा साहब की बात पे मैं इसलिए नहीं कमेंट करूंगा क्योंकि वो पिछले अरसे में हमने देखा है वो हर मामले पर हर तरह की बात करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं, जैसे कि वो हो गया है। सो उनकी बात पे मैं इतना कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह सकता हूँ आयशा कि ये जो PTI की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप अभी इमरान खान को साइड पर रखें। उनका एक पहले दिन से बहुत बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने अपने आसपास एक कल्ट इकट्ठा किया, उसने सियासतदान नहीं इकट्ठे किए। ये उनकी बहुत बड़ी एक फेलिंग थी, क्योंकि ये जो बयानात जिनका आप वारा भी दे रही हैं, इसके अलावा भी जो PTI के सपोर्टर्स और उनकी पार्टी के लीडरशिप की तरफ से भी जिस तरह की बातें और जिस तरह की जबान हमने सुनने मिलती है, वो सियासी जबान नहीं है। और यही एक चीज है जिसने इस मामले को सुलझने की तरफ नहीं ले जा रही है। हुकूमत जो है वो भी समझती है कि जिस जबान में PTI उनसे बात करती है उसी जबान में उनसे वापस बात करनी चाहिए। और PTI की जबान के अंदर आपको हर तरह की चीज नजर आती है, गम गुस्सा नजर आता है, झूठ नजर आता है, नारेबाजी नजर आती है, शोला बयानी नजर आती है, लेकिन आपको उसमें सियासत नजर नहीं आती है। अब इस मसले का मेरी नजर के अंदर एक ही हल है और वो ये है कि कम अज कम हुकूमत अपनी जबान में इतनी ज्यादा सियासत पैदा करे और अपना इतना ज्यादा फोकस कर दे सियासत के ऊपर कि PTI के लिए इस तरह की बेहंगम गुफ्तगू, लायानी किस्म की बातें, इस तरह की इल्जाम तराशी, इस तरह की इश्ताल अंगेजी, उसका जगह ही महदूद कर दे वो PTI के लिए। वो उनको कोई इतनी स्पेस ही ना दे कि वो इस तरह की बातें करें। इसका और कोई हल नहीं है। सियासी लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं, सियासी झगड़े और सियासी इख्तलाफात जो हैं उनको यही तरीका होता है एक सुलझाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, जिनको बड़े बड़े मकाम भी मिल गए हुए हैं, जिनको मगर आमिर साहब, अगर कतई कलामी, अगर एक तरफ को सियासत का पता ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं वो सियासी जबान भी नहीं जानते हैं, तो क्या पहले उनको दूसरी सियासी जमातें ट्रेंड करें और सियासत सिखाएं और समझाएंगी? देखें, आपके पास चॉइस क्या है, या आप
اب ان کی وکٹ پر کھیلیں یا ان کو اپنی وکٹ پر لے کے آئیں. اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اور ہم سیاسی لوگ ہیں تو پھر ان کو سیاسی وکٹ پہ لانا پڑے گا نا. محنت کا کام ہے عائشہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑا آسان کام ہے, اور 2-4 دفعہ کوئی وہ پیار محبت کی بات کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی مان جائے گی اس کے. یہ ایک کنسسٹنٹلی ان کو ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنا ہے جو پی ٹی آئی بلڈ نہیں کر رہی ہے. اور اب حکومت کی ذمہ داری پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنا خود کو اس طرف لگائے, باقاعدہ ایز اے پالیسی ڈائریکشن لگائے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کر کے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اسی نیریٹو کے نرگے میں لے کے آنا. درست ہو گیا. شہزاد صاحب, تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت کی وجہ سے بہت زیادہ سیاسی لیوریج ملتا ہے اور انہوں نے سیاسی گراؤنڈ کو استعمال بھی کیا جب اسلام آباد کی طرف بھی بار بار رخ کرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی سے کے پی کی حکومت جاتی ہے, محروم ہوتے ہیں, تو کیا سیاسی مزاحمت کرنے جتنی بھی سخت برقرار رہے گی؟ عائشہ مجھے بتائیے کہ کیا جو یہ آئے ہیں یہ اپنے طور پہ آئے ہیں یا ان کو کوئی عوام کے ووٹ شوٹ ملے تھے جس کی وجہ سے یہ آئے تھے ووٹس کے ساتھ؟ تو اگر تو عوام کے ووٹ اس کی بنیاد ہیں اور اس کا باعث ہیں تو پھر تو اور بٹھائے نہیں گئے اور خود سے آ گئے, اور یعنی کہ عوام کے ووٹ کی بنیاد پہ آئے تو پھر تو عوام کی آواز سننی پڑے گی نا, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں یا پنجاب کے یا کسی اور صوبے کے ہیں جہاں سے بھی ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر تو جائز بیٹھے ہیں جہاں پر بیٹھے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مجھے 2 چیزیں آپ کے میں نے ابتدائی سے پک کی, ایک یہ کہ جبر کے خلاف کھڑا ہے, یعنی عمران خان کی بات کر رہے تھے, لیکن آپ چلیں پارٹی کے تناظر میں دیکھیں کہ پارٹی جو ہے وہ جبر کے خلاف کھڑی ہے مثال کے طور پہ, پہلی چیز. دوسری چیز یہ, پتہ نہیں آپ نے مائنڈز کہا یا مائنڈز پہ قبضہ کیا, مائنڈز وہ اچھا صاحب کہہ رہے تھے نا اپنا, ہاں تو مائنڈز پہ قبضہ کیا. اچھا, اب یہ مائنڈز والا قبضہ جو ہے یہ بلوچستان میں بھی یہی شکایت تھی کافی عرصے سے, اور اب تک بھی ہے, آدمی 40-50 سال 70 سال سے تو ہو گیا کہ مائنز پہ قبضہ ہے. اچھا, اب یہ دونوں چیزیں اگر دیکھی جائیں ہمارے دنیا کے تناظر میں یا سملرلی ہمارے ملک کے اپنے تناظر میں, تاریخی تناظر میں, تو یہ سیاسی عوامل ہیں. یعنی اسے کسی کو محسوس ہوتا ہے جبر کا ماحول ہے, ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, ایک سیاسی عمل ہے عوام کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, اپنے طور پہ جیسا بھی ہے, ایک عوامی عمل ہے, ایک سیاسی عمل ہے. دوسری بات پہ ہماری مائنڈز ہماری ہیں, یعنی ہمارے صوبے کی ہیں, بلوچستان میں بھی یہ جھگڑا رہا تو یہ بھی یہی جگہ, تو سیاسی. اب اگر سیاسی مسئلے ہیں تو اس کا حل بھی سیاسی ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا سیاسی حل نہ ہو. یعنی اگر تو فوج چڑھائی کریں دونوں چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر, تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے ایز اے پالیٹی, سیاست دانوں کی ذمہ داری, حکومتوں کی, اور جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, کہ آج وہ موقع ہے جہاں پر وہ انٹروین کریں. صحیح. اور ان شکایات کو جو کہ اس وقت سیاسی زمرے میں آتی ہیں, سیاست کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. چل جائے گا کہ ہم انتظار کریں کہ اچھا اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ تماشا نہیں ہے, نہ یہ پتی تماشا ہے, نہ یہ کھیل تماشا ہے. ٹھیک, یہ ملکوں کا معاملہ ہے, یہ ملک کی ساخت کا معاملہ ہے. درست. تو خدا رہا یہ اس میں نہ عمران خان کی بات ہے نہ کسی اور کی, اس میں میری آپ کی اور ہم پاکستانیوں کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائم رہے اور اچھے طریقے سے قائم رہے, اور ان سب کو مل کے چلنے کی توفیق ہو. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش تو اس طرف سے بھی ہونی چاہیے نا معاملات کو درست کرنے. ٹھیک ہو گیا جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حسن صاحب اور زاغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے یا رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے پریس کانفرنس کے اوپر, آپ کے خیال میں وہ یہاں سے ایک قدم آگے, یعنی کہ جانتے بوجھتے بھی کہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, آگے جانا چاہ رہے ہیں یا ان کے پاس اب آپشن ہی نہیں بچا ہے اور یہی آپشن ان کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں, ہمارے دوستوں نے جو بات کی ہے, شہزاد صاحب نے اور عامر صاحب نے, جی, وہ اسی کو میں الٹ پلٹ کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دونوں میں اس کا فقدان ہے, اور یہ انہوں نے کہا ہے اور 100% درست ہے کہ اس قسم کے, آپ نے کہا نا زمینی حقائق, تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہیں. اس قسم کے پرابلم کیا ہے, آپ نے جو کہا نا کہ کیوں زمینی حقائق نظر انداز کر رہے ہیں, تو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. اگر آپ سمری تیار کریں شہزاد صاحب کی اور عامر صاحب کی بات کی, تو وہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کے زمینی حقائق کو دیکھنے کے لیے صرف بصارت ہی نہیں, بصیرت بھی چاہیے. ہمارا پولیٹیشین ایز اے کمیونٹی یہ بہت گیا گزرا ہے. میں اب کو کرپشن وغیرہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, ان کا فکری سطح اتنی گئی گزری ہے کہ کوفت ہوتی ہے بعض اوقات. میں نے دیکھو, آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جارحانہ, میں نے تو نہیں سنا ہونا, میں تو مخصوص دیکھتا ہوں, ادروائز نہ سیل فون نہ, یہ میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے.
میں نے آج واک پہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی کی تقریر جارحانہ نہیں تھی. باقی جو نام لکھے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا, انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ان کی ہوگی. میں اسیوم کر رہا ہوں کہ جارحانہ نہیں مصالحانہ تھی. اب یہ آپ فیصلہ کر لو. ملک کی حالات دیکھ لو یار, خدا کا خوف کرو. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. یہ بدحالیاں اور جو جہاں پاکستان آج کھڑا ہے یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, یہ پوری کمیونٹی کا کام ہے. یہ اوور اے پیریڈ ہوا ہے. اقتصادیات اور اخلاقیات کی بربادی یا آبادی اوور نائٹ نہیں. میں نے کل اپنے پروگرام میں کل پرسوں کہا ہے, سننے والی بات سنیں. اس میں مجھے ایک دفعہ نا جنرل باجوہ انہوں نے مجھے باتوں میں کوئی بات ہو رہی تھی کہ میرا بڑا پیار محبت کا تعلق ہے خواجہ آصف سے. اچھا میں حیرت, میں نے کہا جی آپ کا تو تعلق کوئی نہیں بنتا, تسی ہوتے سیال کوٹ. تو انہوں نے کہا جدو میں بریگیڈیئر سی. آئی واز شاکڈ. پچھلے دنوں 2-4-5 دفعہ میں نے اسٹیٹمنٹس پڑھی. یہ نہیں ہوتا یار زندگی میں. کوئی تعلق رہا ہو بندہ کون کرتا ہے اس طرح کی زبان استعمال. ہم گئے گزرے لوگ ہیں لیکن کو حد ہوتی ہے. درست. سو ہمارے ہاں نہ موریلٹی ہے, نہ انٹلیکٹ ہے, نہ کوئی اصول ہے, کچھ بھی نہیں. آپ کے اسمبلی, آپ کا اسپیکر رو رہا ہے پنجاب کا, فون کر کے پراکسی لگواتے ہیں کیا 2-4 روپیہ بچانے کے لیے, حاضری پوری نہیں ہوتی. واٹ از دس؟ کیریکٹرلیس لوگ ہیں. اسپیکر صاحب کا بھی نہیں چل رہا ہے, ایبسینٹیز کو حاضر ظاہر کرنا پڑا ہے. زیغم صاحب یہ اوپر جتنی گفتگو ہوئی, سیاسی بصیرت حکمت کی بات کی گئی, کیا حکومت کے پاس زیادہ آپشن ہے, اس کو کرنا چاہیے, کیا اپوزیشن کو کرنا چاہیے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ بانی کے موقف کو جارحانہ کہا جاتا رہا, لیڈرشپ کا موقف بھی اسی طرح کا ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف معاملات کون لے کر آیا, اور کیا یہاں سے آگے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عائشہ مجھے بتائیے, جن لیڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا پارٹی کے نیریٹو پر کتنا کنٹرول ہے؟ ان کا پارٹی کی پالیسی پر, اس کی حکمت عملی پر, اسٹریٹجی پر کتنا کنٹرول ہے؟ زیرو. اسی طرح جو دوسری جماعتیں ہیں, مجھے بتائیے زرداری صاحب اور بھٹو فیملی کے علاوہ اور شریف فیملی کے علاوہ ان کے اپنی اپنی پارٹی میں جو تمام یہ لیڈرز ہیں دوسرے, ان کا کتنا ایک اختیار ہے؟ وہ تو صرف ریکٹ کرتے ہیں. اوپر سے جو پالیسی آتی ہے, اوپر سے جو فیصلہ آتا ہے. اب یہی لیڈر تھے جب عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نکالا گیا تھا, جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ تک سے سازش ہو گئی, اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں سازش یہاں ہوئی, امریکہ کو بتایا گیا. سازش کیا ہوئی کہ جو پارٹیاں خود آپ کو دی گئی تھیں, عطا کی گئی تھیں, وہ ایم کیو ایم جو آپ کو دی گئی تھی, وہ باپ پارٹی جو آپ کو دی گئی تھی, وہ آزاد جو آپ کو دیے گئے تھے, جنہوں نے دیے تھے انہوں نے واپس لے لیے. اتنی سی بات تھی نا. اور اس کے بعد اچھی تحریک چلائی پی ٹی آئی نے, اور ان لیڈروں نے کتنی بار دوسری جماعت کے ساتھ, حکومتی جماعتوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا تقریباً کہ 2 ہفتے میں, 4 ہفتے میں, 6 ہفتے میں الیکشن کرا دیتے ہیں. بالکل ایسا. تو عمران خان نہیں مانے نا. انہوں نے کہا نہیں, اب بھی فوراً انہوں نے اس وقت میر صادق اور میر جعفر کا بیانیہ چلایا نا. بالکل. تو یہ تو بیچارے سب جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور لیڈرز جو ہوتے ہیں, دیکھیں پاکستان میں پارٹیوں کے مالکان ہیں اور پارٹیوں کے درباری ہیں. صرف یہ ڈویژن ہے, یہ ہماری جمہوریت ہے, یہ حقیقت ہے ہماری جمہوریت. تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس صرف عمران خان یہ آپشن ہے. یہ ہماری سول سپریمیسی کی حقیقت ہے. ٹھیک. جس کا ہم ڈنکا بجاتے ہیں, میں بھی بجا رہا ہوں 30 سال سے, یہاں سب کولیگز بھی بجا رہے ہیں. ٹھیک. سول سپریمیسی کا مطلب عوام کا حق حاکمیت نہیں ہے. درست. ان 3 لوگوں کا, 3 خاندانوں کا حق حاکمیت ہے. دیکھیے لیڈرز ریشنل ایکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک زیغم صاحب. وہ دیکھتے ہیں انسینٹیوز کیا ہیں, فائدہ کہاں ہے, نقصان کہاں ہے. پی ٹی آئی میں فائدہ کہاں ہے, نقصان کہاں ہے. فائدہ اس وقت سب کو مزاحمت میں نظر آ رہا ہے, لڑائی جھگڑے میں نظر آ رہا ہے. آج نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. ہمیشہ میں نظر آ رہا ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی نظر آ رہا ہے. جب حکومت میں تھے اور پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیتا تھا, اس وقت بھی وہ غدار کہلاتا تھا. درست ہو گیا. تو یہ تو ایک مسلسل ہے نا. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. میں بہت معذرت چاہوں گی زیغم صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.